ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو ایک اکیلا واحد اور یکتا، جس نے ہوا کو بے رنگ بنا کر کائنات کی رنگینیوں میں اضافہ کیا، جس نے پانی کو بے بو اور بے ذائقہ بنا کر ہمارے لیے تسکین کا سامان کیا، جو ایک پتھر میں پلنے والے کیڑے کا رازق، جو ایک سیپ کے پیٹ میں بننے والے موتی کا خالق، جو کائنات کی وسعتوں میں پھرنے والے کسی بھی سیارے اور ستارے کا رہنما، جو قطرے کو گوہر کرتا ہے اور گوہر کو گوہر نایاب، جو مجھے میں کرتا ہے اور آپ کو آپ۔ اور ان تمام تعریفوں کے بعد جس ذات کا ذکر اس کی تاریخ میں زمین اور آسمان کے خلا پہ ملاؤں تو کم، مگر دریا کو یہ کہہ کر کوزے میں بند کروں گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی۔ قصہ مختصر۔ جناب، پروگرام شب سخن، میں آپ کا میزبان عارضی مصطفیٰ قریشی سندھ پولیس FM 88.6 کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں آداب اور سلام پیش کرتا ہے۔ دنیا میں آج حشر کا دن آشکار ہے، دنیا میں آج حشر کا دن آشکار ہے، چپتے نبی کے سینے پہ قاتل سوار ہے۔ چلا رہی ہے خیمے سے زینب اتر لئین، چلا رہی ہے خیمے سے زینب اتر لئین، بھائی کا میرے زخموں سے سینہ فگار ہے، بھائی کا میرے زخموں سے سینہ فگار ہے۔ کہتے تھے شاہ شمر سے مجھ کو نہ ذبح کر، دنیا نے چند روزہ، دنیا ہے چند روزہ کیا اعتبار ہے، دنیا ہے چند روزہ کیا اعتبار ہے۔ جناب، آج 2 محرم الحرام، جی ہاں، شروع ہو گئی مغرب کے بعد، جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ محرم یعنی اسلامی تاریخ جو ہے وہ ہم مغرب کے بعد جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور 2 محرم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں کل ہم نے مرثیے کے بارے میں بات کی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں جناب، اگر آپ پروگرام میں کال کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں 0315000824 پر، 0315000824 یہ نمبر کال کرنے کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ SMS کرنا چاہتے ہیں تو 8881 پر آپ SMS کر سکتے ہیں۔ SMS کرنے کا طریقہ کار بہت آسان، اپنے موبائل کے پیغام لکھیے والے حصے میں جائیے اور اس کے بعد SPR لکھیے، وقفہ دیجیے، اور جناب اس کے بعد اپنا نام، اپنا پیغام اور جگہ کا نام، جہاں سے آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو نام، جگہ کا نام اور اپنا پیغام لکھ کر 8881 پر بھیج کر پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ اور جناب، کل ہم نے بات کی تھی مرثی کے اوپر، اور آج ہم نوحے پہ بات کریں گے۔ اور ظاہر ہے میں آپ لوگوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ نوحے کے اشعار پڑھنا چاہیں ٹیلی فون کالز پر تو بالکل پڑھ سکتے ہیں،
तरन्नुम से गुरेज कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बगैर तरन्नुम के हो, लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ उससे पहले जो हमारा बुनियादी काम है ट्रैफिक अलर्ट। एक्सपो सेंटर ट्रेनिंग जानिब नेशनल स्टेडियम मेन यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी आहिस्ता है। सिंगर चौरंगी जानिब शाह फैसल कॉलोनी राडो बेकरी बाग कोरंगी रोड पर बारिश का पानी जमा हो गया, रोड टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी आहिस्ता है। मेन सुपर हाईवे अल आसिफ जानिब शहर रोड को लेफ्ट साइड से यानी बाएं साइड से कुशादा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं जनाब, और खुदाई हुई है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी आहिस्ता है। उसके अलावा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जानिब मलीर हॉल्ट जिना एवेन्यू रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। वजह उसकी ये है कि सीवरेज की लाइन की तरक्याती काम हो रहा है। बामकाम बकीतुल इमाम बारगाह सबा शहर क्रॉसिंग खयाबान सबा कट जानिब खयाबान राहत आने जाने वाली दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद है, और वजह उसकी ये है कि जनाब यहाँ पे मजलिस अज़ा जो है वो मुनक़िद की गई है। उसके अलावा रेलवे फाटक माई कोलाची रोड रेलवे फाटक के पास बारिश का पानी खड़ा है, जिसकी वजह से NLC जानिब बोर्ड बेसन ट्रैफिक की रवानगी आहिस्ता है। ये तो जनाब ट्रैफिक अलर्ट्स थी, और इन इलाकों में जो लोग ट्रैफिक का जो है वो सामना कर रहे हैं या यहाँ से गुज़र रहे हैं, उनसे गुजारिश है जनाब कि सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, और सब्र और तहम्मुल से जनाब यहाँ से गुज़रें। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस जो मौजूद है उनकी भी जो है ना मदद करेंगे जनाब, वो भी आपका फ़र्ज़ बनता है। एक कॉल लें जनाब, उसके बाद चलेंगे हम अपने नोहे की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी मुस्तफ़ा फैश भाई मैं बात कर रही हूँ, मिसेस कामरान कराची से। जी मिसेस कामरान, कैसे मिजाज हैं आपके? जी अल्लाह का शुक्र है। मैं मरसिया के कुछ अशार जो हैं बहुज़ूर इमाम अली मुकाम की बारगाह में पेश करना चाहती हूँ। जी इरशाद। कलाम है फैज़ अहमद फैज़ साहब का। इरशाद। रात आई है शब्बीर पे यलगार रे बला है, रात आई है शब्बीर पे यलगार बला है, साथी न कोई यार न गमखार रहा है। मोमिस है तो एक दर्द की घंगोर घटा है, मुशफिक है तो एक दिल के धड़कने की सदा है। तन्हाई की गुर्बत की परेशानी की शब है, ये खाने शब्बीर की वीरानी की शब है। दुश्मन की सिपह ख्वाब में मदहोश पड़ी थी, पल भर को किसी की ना इधर आंख लगी थी। हर एक घड़ी आज कयामत की घड़ी थी, ये रात बहुत आले मोहम्मद पे कड़ी थी। रह रह के बुका अहले हरम करते थे ऐसे, थम थम के दिया आखिर शब जलता है जैसे। ये है तो बहुत बड़ी, बस मैं आखिरी उस पे आती हूँ जो जिसमें उनका मकसद भी शायद आ जाए। जी जी। जो साहिब दिल है हमें अबरार कहेगा, जो साहिब दिल है हमें अबरार कहेगा, जो बंदे हुर है हमें अहरार कहेगा। नामूचा जमाने में हर अंदाज रहेगा, नेज़े पे भी सर अपना सरफराज रहेगा। कर खत्म सुखन महवे दुआ हो गए शब्बीर, फिर नारे जना महवे दगा हो गए, महवे बगा हो गए शब्बीर। कुर्बानी रहे सिद्ध को सफा हो गए शब्बीर, खैमों में था कोहराम जुदा हो गए शब्बीर। मरकब पे तन पाक था और खाक पे सर था, इस खाक तले जन्नत फिरदौस का दर था। इस खाक तले जन्नत फिरदौस का, वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया मिसेस कामरान प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जनाब। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
اور جناب ہم نے شروع کیا تھا کہ دنیا میں آج حشر کا دن آشکار ہے، سبت نبی کے سینے پہ قاتل سوار ہے. اور جناب فیس بک پر ہمارے ساتھ شامل ہوئے توصیف بلوچ، آپ نے تعریف کی جناب اور شکریہ ادا کیا اور اپنی محبتوں سے نوازا. بہت شکریہ توصیف صاحب کے، آپ پروگرام میں تشریف لائے. یار محمد ترین، آپ نے تعریف کی جناب ماشاءاللہ لکھ کے. اور سلیم شیخ، آپ نے لکھا لو یو بردر، آپ کی بہت محبت سلیم صاحب کہ آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. اور توصیف صاحب آپ کی بھی بہت محبت، اور اس کے علاوہ یار محمد ترین صاحب آپ کی بھی بہت محبت کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. ہم نوحے کی بات کر رہے تھے، رسائی ادب کی قدیم اور حساس ترین صنف سخن. نوحے پر گفتگو کرنے کا یا بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اعتقاد کی بات کریں گے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ اپنے ادبی یقین کی آسودگی ہے یہ، اور اپنے ذات کی آسودگی ہے. رسائی ادب میں مرثیہ اور سلام کی طرح نوحہ بھی ایک مستقل صنف سخن کی حیثیت رکھتا ہے. علماء ادب نے مرثیہ اور سلام کی ادبی افادیت کے پیش نظر اس کے کچھ اصول و ضوابط وضع کیے، اور بیشتر شعراء نے ان اصناف سخن میں خوب طبع آزمائی بھی کی. جیسا کہ میں نے کچھ شعر میر انیس کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے. انیس اور دبیر نے تو اسے اپنی خداداد شاعرانہ صلاحیتوں کے ذریعے وہ مقام اور سعادت عطا کی جو دیگر اصناف سخن کو اگر ہم کہیں کہ میسر نہ آ سکی تو جناب بیجا نہیں ہوگا. نوحے پر گفتگو کرنے کے ساتھ ساتھ ازائیہ شاعری کی دو اہم صنف سخن وہ ہے روایت اور ماتم کا بھی ضمنی طور پر میں تذکرہ کروں گا، اور یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ تذکرہ ہونا چاہیے جناب آپ کی خدمت میں. روایت مثنوی کی طرح ایک طویل نظم ہوتی ہے جس میں واقعات کربلا کو حکایتی انداز میں نظم کیا جاتا ہے. مثنوی اور روایت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ مثنوی میں مطلع کے بعد کے تمام اشعار مطلع کے قوافی کے پابند نہیں ہوتے، لیکن اس کے برخلاف روایت میں ہر دوسرے شعر میں جو اگلا شعر جو آتا ہے وہ ہر دوسرے شعر میں مطلع کے قافیے کی پابندی لازمی ہوتی ہے. یعنی اگر میں اس طرح کہوں کہ مثنوی میں مطلع کی قافیے کی پابندی جو وہ لازمی نہیں ہے تو بیجا نہیں ہوگا، اور اگر میں یہ کہوں کہ روایت میں ہر دوسرے شعر میں مطلع کے قافیے کی پابندی لازمی ہے تو یہ آپ کو بنیادی فرق کا سمجھ آ جائے گا. ساتھ ساتھ جناب اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کو لے کے چلتے ہیں. بے نجگل شامل ہوئی سعودی عرب سے، آپ نے کہا السلام علیکم. موعد آپ کے ساتھ. وعلیکم السلام آپ کو بھی اور موعد کو بھی جناب. اس کے علاوہ جناب ایم وائی جاکرانی، آپ نے تعریف لکھ کے بھیجی اور بہت ساری تعریف لکھ کے بھیجی. آپ کی بہت محبت ہے ایم وائی جاکرانی صاحب کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور آپ نے اپنی اتنی محبتوں سے ہمیں نوازا. کنگ بادشاہ کہتے ہیں کہ جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مصطفیٰ قریشی، جی جناب کنگ بادشاہ صاحب، میں مصطفیٰ قریشی. ہم بات کر رہے ہیں نوحے کی، لیکن اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں اور نوحے کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا میری معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں نوحے کے بارے میں، یا پھر کوئی اشعار سنانا چاہتے ہیں تو ضرور جناب آپ 0315000824 جی اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ہم سے بات کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ 8881 پر پیغام بھی بھیج سکتے ہیں. عظمت پاکستانی جناب کراچی سے، آپ نے جزاک اللہ لکھ کے بھیجا. 8881 پر آپ شامل ہوئے پیغام کے ساتھ اپنے. آپ کی بہت محبت جناب عظمت صاحب. اور ہم نوحے کی بات کر رہے تھے تو روایت اور مثنوی پہ ہم اٹکے ہوئے تھے کہ جناب روایت میں ہر دوسرے شعر میں مطلع کے قافیے کی پابندی لازمی ہے، جبکہ مثنوی میں یہ ضروری نہیں کہ مطلع کے قافیے کی پابندی جو ہے وہ کی جائے. اسی طرح ماتم روایت کی طرح نوحے کی ایک الحاقی نظم ہے جس میں شاعر کربلا کے کسی ایک شہید کے واقعات اور حالات کو تسلسل کے ساتھ قلم بند کرتا ہے. نوحے میں اس طرح کی پابندی
ضروری نہیں سمجھی جاتی. لیکن کل جیسے ہم نے مرثیے کی بات کی تھی کہ اس میں شاعر الگ الگ جو ہے وہ رزق بھی بیان کرے گا اور حزن بھی بیان کرے گا اگر کسی کے ذہن میں ہو. نوحے میں اس طرح کی پابندی نہیں سمجھی جاتی. ہمارا اصل مقصد جو ہے آج نوحے پر گفتگو کرنا ہے. آج جب ہم کسی نقاد یا دانشور سے نوحے کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس صنف کے بارے میں یا اس صنف کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ جی دیگر اصناف سخن کی طرح اس میں وہ شعری محاسن یا ادبیت نہیں پائی جاتی. میں اس چیز سے ذاتی طور پر اختلاف کرتا ہوں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو ادبی زمرے میں رکھا جائے یہ کوئی منطقی جواز میرے خیال سے ذاتی غلط بھی ہو سکتا ہوں منطقی جواز نہیں ہے. چونکہ نوحے میں اپنے غم اور حزن کو بیان کیا جاتا ہے اور یہ صنف محض اظہار حزن و علم سے جو ہے وہ متصف ہے. لہذا موضوع اور مواد کے اعتبار سے بھی اس کے دامن میں وسعت کا امکان بہت کم پایا جاتا ہے اور یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے. جناب ایک کال لے لیں اس کے بعد واپس آتے ہیں آپ کی طرف. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مصطفیٰ بھائی کیا حال ہے؟ جی کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں بات کر رہا ہوں نصیر حیدر. جی نصیر حیدر صاحب بہت اچھا پروگرام. آپ کی آواز بہت اچھی ہے. آپ کی بہت محبت نصیر صاحب, آپ کی بہت محبت. بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ قائم دائم اللہ رکھے. پاک اور آپ کی آواز میں نکھار پیدا کرے. بہت شکریہ جناب آپ کی بات. نوحہ کوئی چل سکتا ہے بھائی؟ نہیں نوحہ تو میں نہیں چلاؤں گا. نوحے کے بارے میں بیان کروں گا. البتہ پروگرام کے آخر میں اگر ٹائم ہوا تو میں ضرور چلا دوں گا جناب. بڑی مہربانی مصطفیٰ بھائی. بہت اللہ تعالیٰ بہت ترقی دے. بہت شکریہ جناب. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. یہ بھائی اوکے جناب, اللہ حافظ. نصیر حیدر صاحب تھے جناب ہمارے ساتھ اورنگی سے شامل ہوئے اور آپ نے کہا نوحہ تو نصیر صاحب یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ شاید مجھے وقت نہ مل پائے کہ میں کوئی نوحہ آپ کے لیے چلا سکوں. کوشش کروں گا اگر ہو سکا اور اگر کوئی مجھے مل گیا تو میں ضرور چلاؤں گا جناب. ہم بات کر رہے تھے کہ وسعت کے امکان کی بات کر رہے تھے کہ جناب اس میں اس کے بارے میں کہا یہ جاتا کہ اس موضوع پہ وسعت نہیں ہے, جبکہ میرا یہ خیال ہے کہ جس شخصیت کے بارے میں, جس ہستی کے بارے میں, جس ذات کے بارے میں نوحہ لکھا جاتا ہے وہ خود ایک جہان ہے, تو پھر اس میں وسعت کیوں نہیں ہوگی؟ میرے خیال سے یہ میں اپنی تحقیق کے بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کہا جاتا ہے, لیکن میرا خیال یہ کہ اس میں بہت وسعت ہے. اور جناب کنگ بادشاہ صاحب کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ اشعار کن کے لکھے ہیں کنگ بادشاہ صاحب میں ابھی آپ کو نہیں بتا سکتا. ابھی میں ذرا کی طرف بات ذرا دھیان ہے بات کر رہا ہوں. میں آپ کو چیک کر کے ضرور بتا دوں گا کہ یہ کس کے لکھے ہوئے ہیں. اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میدان میں جو ہے وہ وسعت نہیں ہے. ایک کال اور ہے جناب, ایک کال اور لے پھر آگے چلتے ہیں. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. کون کہاں سے ہمارے ساتھ؟ ماشاء اللہ میں عبد الرحیم تنولی بول رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام اکثر سنتا ہوں اور خاص کر کے یہ جو محرم کے میرا اصل میں آپ کو یہ بتا دوں معذرت کے ساتھ کہ اہل تشیع سے وہ نہیں ہے حالت میرا نا. اچھا ہاں, لیکن میں یہ پروگرام جو آپ نے نوحہ کے اس کے بارے میں جو آج کر رہے ہیں نا تو یہ مجھے بہت پسند ہے. میں بہت شوق سے خاص کر ان 10 دنوں میں بہت سنتا ہوں میں یہ FM پہ. اچھا میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ اپنی بات مکمل کر لیں. جی بولیں آپ سوال اپنا مکمل کر لیجیے پھر میں آپ سے سوال. اچھا میں آپ سے بس یہ نوحہ کے بارے میں نا تھوڑا اسلام کی روح سے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سمجھا دیجیے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. اچھا میں آپ کو کال بند آپ کیجیے تو پھر میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں, اور میں یہ نہیں کہ میں کسی مخالفت کی وجہ سے کر رہا ہوں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاء اللہ. میں بہت دلچسپی سے بہت غور سے نوحہ کے اتنا یقین کریں پسند کرتا ہوں جس کا اندازہ کچھ نہیں ہے. جناب میں آپ کی ضرور آپ کی خدمت میں آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. جناب دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
اور جناب کنگ بادشاہ آپ نے پوچھا تھا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، تو یہ مجھے چونکہ میرے ابتدائیے کے ہیں تو مجھے پتہ کہ شاید یہ شاہ عبدالحق محدث سے ایک شاہ عبدالحق محدث ہیں جناب جنہوں نے یہ لکھا تھا. اب آتے ہیں جناب عبدالرحیم تانولی صاحب کے سوال کے اوپر. ویسے تو میں کوئی عالم نہیں ہوں، میرا علم بہت محدود ہے، لیکن اگر میں یہ کہوں تانولی صاحب ایک کال لیں جناب، پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں راشد بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. جی راشد. میں 2 لائن کی شاعری سنانا چاہتا ہوں. نہیں راشد، آج ہم نوحے پہ اور مرثیے پہ بات کر رہے ہیں، آج شاعری پہ بات نہیں ہو رہی. اگر آپ مرثیہ یا نوحہ سنائیں تو میں بے مشکور رہوں گا، نہیں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ کال ڈراپ کر دیجیے. چلو ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا. کوئی بہت بات نہیں. شکریہ. اللہ. تانولی صاحب، آپ نے جو سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ جی مذہبی یا اس کے لحاظ سے کیا تعلق ہے. اچھا سر، میرا آپ سے ایک سوال ہے. مذہب میں ہمارے کیا ہم غمزدہ جب ہوتے ہیں تو اس غم کو محسوس نہیں کرتے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غمزدہ ہوا کرتے تھے اور ایک دفعہ کفار کی ایک بات پہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی سنی بھی ہوگی، تو سورہ کوثر نازل ہوئی تھی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو کیوں عطا کی؟ اللہ نے آگے کیا کہا کہ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہ جانے والا ہے، ہو جانے والا ہے. اور یہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے محبوب غمزدہ تھے، کسی وجہ سے اداس تھے. تو غمزدہ ہونا یا اداس ہونا یہ انسان کی صفت ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ بھی سنت ہے ایک طرح سے تو اس میں غلط نہیں ہوگا، کیونکہ انسان ہے تو یہ چیز ہوگی. اب اگر ہم اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں تو اس میں کیا غلط ہے؟ میں صرف نوحے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے؟ کیا میری اور آپ کی اوقات یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے بارے میں اس طرح بات کریں؟ ہمارا علم بہت محدود ہے، ہماری اوقات بہت کم ہے. تو ایسی باتیں جو سنی سنائی یا پھیلی بھی ہیں ان پہ مت جائیے. میں آپ سے گزارش کروں گا آپ خود کتاب پڑھیے، خود پڑھیے اور پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. اور جناب ایم وائی جاکرانی صاحب، آپ نے نائس کا میسج بھیجا، بہت شکریہ آپ کا. اور کنگ بادشاہ آپ نے کہا دوسرا شعر بتا دیجیے گا. نہیں، میں اب آپ کو نہیں بتاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ میرا ابھی میں جس موضوع پر ہوں میں اس موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا. کل یا بعد میں آپ کو کسی پروگرام میں ضرور بتا دیں گے. ہم بات کر رہے تھے کہ نوحے میں وسعت کی بات ہو رہی تھی کہ وسعت بہت کم ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی اس صنف کے جو تعلق سے ماہرین ادب ہیں انہوں نے کچھ زیادہ لکھا نہیں. اگر کسی نے لکھا نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وسعت کم ہے، وسعت بہت ہے. ہاں، کسی نے اظہار رائے نہیں کیا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بولنے والا جو ہے وہ اس کا علم محدود ہو، اس نے لوگوں کا اظہار رائے پڑھا نہ ہو یا اس کی نظر سے گزرا نہ ہو. تو واپس آتے ہیں جناب اپنے موضوع پہ کہ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ نوحے سے متعلق رسائی ادب میں ایسا کچھ کام نہیں ہوا. لیکن کیا اس طرح کا جواز کسی بھی صنف سخن کے استعراض کے لیے صحیح ہے؟ میرے خیال سے غلط ہے. اگر اس طرح کی توضیحات کا تاریخی جائزہ لیا جائے تو یہ بات آشکار ہوتی ہے کہ رسائی ادب کے حوالے سے معاصر عہد کے نقادوں اور دانشوروں کا یہ موقف کوئی نیا نہیں ہے. ہر دور میں اب سب نے اپنا اپنا موقف جو ہے وہ اپنایا ہے، بلکہ اس طرح کے نظریاتی توضیحات کی روایت بہت پرانی رہی ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ جی بہت اپنا اپنا موقف لوگوں نے اپنایا ہے. فی زمانہ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے یہ ایک نظریہ تھا جو آج ایک شاید تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے، جس میں ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم بغیر تحقیق آگے بڑھتے ہیں، باتوں پہ یقین کرتے ہیں. لہٰذا اگر میں یہ کہوں ادبی لحاظ سے بات کروں کہ ان غیر ادبی رجحانات کو محض
ذہنی پسماندگی ہی اگر کہا جائے تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ جب آپ کا علم نہیں ہے، آپ جانتے نہیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے اپنا اظہار رائے کرنا وہ غلط ہے. کیونکہ یہ سلسلہ جو ہے نا نوحے سے متعلق ہی نہیں بلکہ مرثیہ جیسی صنف کو بھی یہ کہہ کر جو ہے پہلے اس کو معطوب کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ جی یہ صرف رونے رلانے کا حصول ہے اور صرف حصول ثواب تک محدود ہے. یہ ایک ایسی بحث ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خود تحقیق نہیں کرتے. یہ سلسلہ آج بھی اپنی توانائی کے ساتھ جاری و ساری ہے. جدید اور قدیم کی یہ بحثیں بحث نہ رہ کر ایک قضیے کی صورت اختیار کر گئی ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ حل اس لیے نہیں ہو رہی جناب کہ ہم اس کو حل کرنا نہیں چاہتے. اچھا، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ شاید ہم حل کر سکتے ہوں، ہمیں حل کرنا نہیں آتا. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس چیز کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور یہ صرف بے پر کی باتیں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں. اور اس کے میں شاعری کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ شاعری کی اس صنف یعنی نوحہ خوانی کے بارے میں خواہ جو ہے لوگ تنقید کرتے رہے ہیں. جناب آپ کال کر سکتے ہیں 0315000824 031500008824. میں نے کچھ اشعار شروع میں آپ کی سماعتوں کی گوش گزار کیے تھے کہ دنیا میں آج حشر کا دن آشکار ہے، سبت نبی کے سینے پہ قاتل سوار ہے. کہتے تھے شاہ شمر سے مجھ کو نذب کر، دنیا ہے چند روز کیا اعتبار ہے. مر جاؤں گا میں آپ ہی اب تھوڑی دیر میں، قالب میں روح کا کوئی دم کو قرار ہے، قالب میں روح کا کوئی دم کو قرار ہے. انیس سو ہیں تیغ و سنان و تیر کے زخم، 1900 ہیں تیغ و سنان و تیر کے زخم، سنگے ستم کے خون سے بدن لال آزار ہے، سنگے ستم کے خون سے بدن لال آزار ہے. قرآن ہے صاف سینہ یہ بیٹھا ہے جس پہ تو، قرآن ہے صاف سینہ یہ بیٹھا ہے جس پہ تو، بوسہ گہے رسول پہ خنجر کی دھار ہے، بوسہ گئے رسول پہ خنجر کی دھار ہے. نوحہ خوانی کی طرف آتے ہیں جناب کی شاعری کی تاریخ میں بہت اہم کردار ہے. یہ صنف ادب میں شہدائے کربلا کی شہادت اور ان سے متعلقہ غم و آلام کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس نے اردو شاعری میں بہت اہم کردار ادا کیا. اس کی روایت بہت قدیم ہے اور اس میں تاریخ کے اہم واقعات اور کرداروں کو منظوم انداز میں پیش کیا جاتا رہا ہے. اگر ہم اس کے تاریخی منظر کا جائزہ لیں یا اس کی تاریخ کا جائزہ لیں تو نوحہ خوانی کی شاعری جو ہے وہ عربی لفظ نوح سے نکلی ہے، جس کا مطلب غم کرنا یا رونا ہے. ہم نے نوح علیہ السلام کا نام سنا ہے کیونکہ وہ بھی بہت روئے تھے. مرثیہ نگاری نوحہ خوانی مرثیہ نگاری کا حصہ ہے جو کہ کسی کی بھی جدائی پر غم کا اظہار کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ امام علی مقام کے ساتھ منسوب ہے جناب. اور کربلا کی شہادت نوحہ خوانی کی شاعری میں خاص طور پر شہدائے کربلا کی شہادت اور ان کے مصائب کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جناب اگر ہم اور پیچھے تھوڑا سا قدیم روایت پہ جائیں تو نوحہ خوانی کی روایت بہت قدیم ہے.
ضروری نہیں کہ ہم اس کو صرف کربلا سے جو ہے وہ جوڑ دیں، بلکہ اس سے پہلے بھی نوحہ خوانی چلتی تھی، لیکن اس وقت اس کا نام یہ نہیں تھا، اور اس میں مختلف ادوار کے شعراء نے بہت حصہ لیا۔ ہم جو بات کریں گے نوحہ خوانی کی، وہ ہم بلحاظ مارکہ کربلا سے بات کریں گے، اور پرانی تاریخ سے مراد میری یہ کہ کربلا سے پہلے بھی جو لوگ جنگوں میں چلے جاتے تھے، مر جاتے تھے، تو ان کے قبائل بھی ان کی یاد میں شاعری کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت اس صنف کو یہ نام نہیں دیا گیا تھا۔ شمیم احمد صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوئے، کہتے ہیں ابو صالح ہمت مردہ مدد خدا۔ جناب شمیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، اور ہم بات کر رہے ہیں نوحہ خوانی پہ۔ جناب تاریخی اہمیت کے لحاظ سے غم و الام کا اظہار امام علی مقام سے جوڑا گیا، اور اردو شاعری میں اس کو نوحے کا نام دیا گیا۔ شہدائے کربلا کے غم و الام کو بیان کرنے کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے، تاریخی واقعات کے عکاس ہے۔ نوحہ خوانی میں تاریخی واقعات اور کرداروں کو جس انداز میں پیش کیا گیا، اس کا کچھ حصہ ہم کل مرثیے کے اس میں بات کر چکے ہیں، اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ وہ تاریخ کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ اگر ثقافتی لحاظ سے اس کی بات کی جائے تو اردو ادب اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے ذریعے شہداء کی یاد کو تازہ رکھا جاتا ہے، اور اس نوحہ خوانی کی صنف نے اردو ادب کی بہت خدمت کی۔ مذہبی عقیدت کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو نوحہ خوانی میں شہداء کے لیے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ہماری محبت ہے، وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو یہ سب نوحہ خوانی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اگر شاعری کی تاریخ، اردو شاعری کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں، تو اگر اس کی تاریخ میں دیکھیں تو اس صنف ادب میں شہداء کربلا کی شہادت، ان سے متعلقہ واقعات، ان کے حالات، اور ان سب کا ذکر کیا جاتا ہے۔ غم و الام کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے جو مشکلات انہوں نے امام علی مقام نے میدان کربلا میں سہی، ان کے ساتھیوں نے سہی، ان کے گھر والوں نے سہی، ان کے بچوں نے سہی، ان کے دوستوں نے سہی، انہوں نے خود سہی، ان کو بیان کرنے کا یہ ایک بہت ہی مؤثر طریقہ ہے، اور اس کا جو فائدہ وہ یہی کہ جناب آپ بآسانی ان حالات و واقعات تک پہنچ جاتے ہیں جن کے بارے میں اگر آپ عام دنوں میں جائیں تو شاید آپ کو وہ یاد نہ رہیں، لیکن ان کے ذریعے یہ ضرور یاد رہتے ہیں۔ اردو ادب میں میر انیس و میر تقی میر جناب، ان کا بہت کام ہے اس صنف میں، اور انہوں نے بہت کام کیا اور اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار نوحہ خوانی کے ذریعے کیا۔ ہمارے ہاں ایک عام جو کانسیپٹ ہے، یا ایک عام جو بات سمجھی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جی سر اس کا تعلق رونے سے نہیں، ایسا نہیں ہے جناب، اس کا تعلق رونے سے نہیں ہے، بلکہ ان حالات اور واقعات کو یاد کرنے سے ہے، ان حالات اور واقعات کو یاد کر کے اپنی تصحیح کرنے سے ہے، ان حالات اور واقعات کا ذکر اپنے آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے سے ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسے ناقدین گزرے ماضی میں جنہوں نے اس چیز کو غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے ہم تھوڑا سا اپنے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، جبکہ اگر ہم اس کو ادب کے لحاظ سے پڑھیں، ادب کے لحاظ سے اس بارے میں بات کریں، تو اس صنف نے ادب کی بہت خدمت کی۔ اس صنف نے مذہبی لحاظ سے، مذہبی جو ہمارے جذبات ہیں ان کو بیان کرنے میں تمام مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ ہے زلزلہ زمیں کو گہن میں ہے آفتاب، بارش ہے خوں کی چشم فلک اشک بار ہے، بارش ہے خوں کی چشم فلک اشک بار ہے۔
ہے ان قریب پھونکے سرافیل سور کو، ہے ان قریب پھونکے سرافیل سور کو، بس حکم کبریا کا فقط انتظار ہے، بس حکم کبریا کا فقط انتظار ہے۔ اب آگے کر بیان انیس جگر فگار، یہ دن وہ ہے کہ سارا جہاں اشک بار ہے، یہ دن وہ ہے کہ سارا جہاں اشک بار ہے۔ اور جناب جب ہم بات کر رہے تھے تو ایک اسی دوران ایک الرٹ ہمیں ملی 10:36 کی ہے، اور یہ جو ہے الآصف کے بارے میں ہے۔ یہاں پہ ٹریفک جو ہے نا وہ کھڑا ہوا ہے جناب، کیونکہ یہاں پہ مجلس کے سلسلے میں روڈ پہ ٹریفک کو لائن اپ کیا جا رہا ہے۔ بوجہ محرم الحرام اور مجالس کے سلسلے میں ہیوی ٹریفک کو لائن اپ کیا گیا جناب، اور ٹریفک جو ہے وہ ابھی اسٹل ہے جناب، متبادل راستہ کوئی نہیں ہے، یعنی وہاں پہ بھی ٹریفک جیم ہے۔ اس طرف جانے سے گریز کیجیے تاکہ آپ وہاں نہ پھنس جائیں جناب، اور عوام الناس سے گزارش ہے کہ زحمت اور پریشانی سے بچنے کے لیے دوسرا راستہ جو ہے وہ اختیار کریں جناب۔ اب ہم نے ابھی بات کی نوحے کی بلحاظ تاریخ اور ہم اس میں کیا کیا بیان کرتے ہیں، لیکن جو ہم بات کر رہے تھے کہ جناب اس کا تعلق پرانا ہے، جی بالکل واقعہ کربلا سے پہلے ہے، لیکن اردو تاریخ میں اس کا جو نوحہ ہے وہ اردو کی ادب کی تاریخ میں بات کی تو ہمیں واقعہ کربلا تک ہی لے جاتا ہے جناب، لیکن آج کے زمانے میں بھی شعراء حضرات نے اس کو اپنے اشعار میں بیان کیا ہے جناب۔ ابھی مسز کامران نے فیض احمد فیض کو پڑھا تو میں نے بھی فیض کا ایک نوحہ جناب اپنے سامنے نکال کے رکھا کہ مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے، مجھ کو شکوہ ہے میرے بھائی کہ تم جاتے ہوئے، لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب، لے گئے ساتھ میری عمر گزشتہ کی کتاب، اس میں تو میری بہت قیمتی تصویریں تھیں، اس میں تو بہت میری قیمتی تصویریں تھیں، اس میں بچپن تھا میرا اور میرا عہد شباب، اس کے بدلے مجھے تم دے گئے جاتے جاتے اپنے غم کا یہ دھمکتا ہوا خون رنگ گلاب، اپنے غم کا یہ دھمکتا ہوا خون رنگ گلاب، کیا کروں بھائی یہ اعزاز میں کیوں کر پہنوں، کیا کروں بھائی یہ اعزاز میں کیوں کر پہنوں، مجھ سے لے لو میری سب چاک قمیصوں کا حساب، آخری بار ہے لو مان لو ایک یہ بھی سوال، آج تک تم سے میں لوٹا نہیں مایوس جواب، آ کے لے جاؤ تم اپنا یہ دمکتا ہوا پھول، مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب، مجھ کو لوٹا دو میری عمر گزشتہ کی کتاب۔ اب جناب یہ جو نوحہ میں نے پڑھا وہ فیض احمد فیض کا لکھا ہوا، اور یہ نوحہ جو ہے اس میں انہوں نے اپنے بھائی سے، یعنی اپنے بھائی کی جدا ہونے پہ اس کو لکھا۔ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے، یہ کسی کے بھی غم سے متعلق ہو سکتا ہے، اور آپ اپنے بھائی یا اپنے عزیزوں کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ لکھتے ہیں، ان کو زیادہ یاد کرتے ہیں، اپنے والدین کے بارے میں بھی لکھتے ہیں، اور اپنے عزیز رشتہ داروں کے بارے میں بھی ضرور بیان کرتے ہیں۔ تو ایسی شاعری جس میں
تکلیف کو بیان کیا جائے، تاریخ کو بیان کیا جائے، تعریف کو بیان کیا جائے، توصیف کو بیان کیا جائے، جناب وہ نوحے کے زمرے میں آتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے جناب اردو ادب کے کچھ مشہور نوحوں کے بارے میں۔ معذرت جناب، مرثیہ خمینی اور مرثیہ شبیر، مرثیہ عباس، مرثیہ زینب اور دیگر نوحے اس میں شامل ہیں۔ یہ نوحے نہ صرف اردو ادب کا حصہ ہیں بلکہ بر صغیر، پاک اور ہند میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک روحانی اور مذہبی حیثیت رکھتے ہیں۔ آج جو میں نے بات کی وہ اس لحاظ سے بات کی کہ نوحے کا اردو ادب سے کیا تعلق ہے۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے ہو سکتا ہے شاید میں کہیں کسی جگہ غلط ہو گیا ہوں، تو میں بالکل عرض کروں گا سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ کو کوئی غلطی نظر آتی ہے تو آپ میری توجہ اس جانب فیس بک کے ذریعے مبذول کرا سکتے ہیں، اور اگر کچھ ایسا ہوا بھی ہے وہ تو قطعاً غلطی سے ہے جناب، اور کوئی اس میں کسی قسم کی ایسی کوئی کہتے ہیں انٹینشن شامل نہیں ہے، نیت شامل نہیں ہے۔ بہرحال اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو، کسی کو کچھ گراں گزرا ہو، کسی کی طبیعت پر کوئی بات بری لگی ہو، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور میں امید کروں گا کہ اگر آپ کو ایسا کچھ میرے پروگرام میں نظر آتا ہے تو اس جانب آپ توجہ ضرور دلائیں گے، اور میں اگر ایسا محسوس کروں گا کہ یہ ایسا کچھ ہوا ہے تو میں اس کے بارے میں آن ایئر آ کے بالکل سب کے سامنے بیان بھی کروں گا۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اپنے میزبان مصطفیٰ قریشی کو اجازت دیجیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں بانٹنے کے نئے طریقے کشید کیجیے۔ کل اسی وقت اسی چینل پر پھر ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔